चैनल बुजुर्गों का मदनी चैनल। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक क़यामत के रोज इंसान के पास उसका खुला हुआ नामाए अमाल लाया जाएगा। वो कहेगा, मैंने जो फुला फुला नेकियां की थी वो कहाँ गई? कहा जाएगा, तूने जो गीबतें की थी उस वजह से मिटा दी गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में मेरे करीब तर ज़्यादा करीब वो होगा कि जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। यकीनन हर मुसलमान की एक ये ख्वाहिश है और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होनी भी चाहिए कि उन्हें क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ब पाने वाले खुश नसीब आशिकाने रसूल को ये नुस्खा भी बयान कर दिया और उनकी पहचान भी बता दी कि वो कौन सा अमल करेंगे कि जिसकी सबब उन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो जाएगा। और वो है ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। इंशाअल्लाह आज अगर ये हमारा मामूल बन जाएगा, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो जाएगा। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की अव्वलियात के बारे में। सुभान अल्लाह। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो वो मुबारक हस्ती हैं कि जिनके बारे में अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उमर जिस रास्ते से तुम गुजरते हो शैतान अपना रास्ता तब्दील कर देता है और वो दूसरे रास्ते पर चलता है। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर वो हैं कि जो मुराद मुस्तफ़ा हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करके मांगा था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो मुबारक हस्ती हैं कि जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम को इज़्ज़त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से मिली। और ये महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, वो दुआ है और उस दुआ का असर यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दामन इस्लाम से वाबस्ता होते हैं। सहाबा कहते हैं जब से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलिमा पढ़ा है, इस्लाम में जो इजाफा, इस्लाम की इज्जत में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला गया है। सुभान अल्लाह। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो कमाल हासिल है, ये कमाल के बहुत सारी चीज़ों में आप मुकद्दम है। आप वो हैं कि जो सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत करने वाले हैं। आप वो हैं कि जो सबसे पहले बैत करने के साथ साथ जमे कुरान का मशवरा देने वाले हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हैं कि जो
ہجری سن ہے اس کی ابتدا کرنے والے مشاعرے جو معلمین ہیں مدرسین ہیں ان کے مشاعرے مقرر کرنے والے ہیں. سب سے پہلے رات کے اندھیروں میں گلیوں میں دورہ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ کون کس کیفیت میں ہے کس حال میں ہے رعایا کی خبر گیری کرنے والے. اللہ اکبر. اور بہت سے اولیات آپ کے ہیں اور آپ کا یہ خاصہ ہے. اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات کے بارے میں ذکر کریں گے. سننا بھی ہے سیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور نیت بھی یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سب سنیں گے سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو دونوں جہانوں میں بیڑا انشاءاللہ پار ہوگا. آپ دیکھیں کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں. ہم بھی اپنے پڑوسیوں کا حال حوال پوچھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں تاکہ کسی کے دکھ درد میں ہم شریک ہو سکے. جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق سبحان اللہ ہم بھی قرآن پاک کا مطالعہ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ثواب کما سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں آج کے اس پروگرام میں سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ کے جو ذاتی اولیات ہیں جن میں آپ مقدم ہوئے آپ کے فلاحی ادارتی دینی جو اولیات ہیں جو آپ ہی کے مرہون منت ہیں سبحان اللہ وہ کیا کیا ہے آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے. انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ بھی ہاتھ آئے گا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں انشاءاللہ ان کی شان و شوکت بھی آج ہمیں معلوم چلے گی. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سیکھنے کے بعد ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے پیارے امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ کی کالز بھی ہوں گی آپ کے SMS بھی ہوں گے آپ کے کمنٹس بھی ہوں گے. انشاءاللہ پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کی جو ویڈیوز بھیجیں تو 9 بجے سے پہلے آپ نے ویڈیوز بھیجنی ہے. 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے اسے اپنے پاس محفوظ فرما لیجئے اور 9 بجے سے پہلے اپنے بچوں کی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں. آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں. ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنا چاہیں یا نعت خواں اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پیارے پیارے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں. پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے. آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوں گے. مفتی صاحب سے آپ کے شرعی سوالات بھی ہم لیں گے. ٹاپک پر بھی گفتگو ہوگی اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے. قاری صاحب کو مرحبا کہتے ہیں جی. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے کرتے ہیں خیریت سے؟ مرحبا. مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ. فصیح الدین بھائی ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے فصیح بھائی؟ ماشاءاللہ. اور آج نعت خواں ہمارے عظیم بھائی ہوں گے. کل تو ہمیں کہا گیا کہ عظیم بھائی کو کل ہی بلا لیں اور دیکھ لیں جی آپ ماشاءاللہ آج عظیم بھائی آ گئے. مرحبا. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض
للمتقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ عز و جل کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس طرح بیان کی گئی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں، بڑی چیز دیکھتے ہیں، وہ آسمان اور زمین ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان یا زمین میں ہے، کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے۔ جنت نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ پاک کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ قرآن میں جنت کی عظمت کو بکثرت بیان کیا گیا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز آج بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ 9 بجے سے پہلے آپ نے بچوں کی ویڈیوز بھیجنی ہے انشاءاللہ۔ آج کا سبق کون سا ہوگا جس کی ویڈیو آپ نے بنا کر بھیجنی ہے؟ قاری صاحب سے سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاگتے وقت کی دعا۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ کے بچوں کی ویڈیوز ہوں گی 0308262600۔ اس نمبر پر آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قاری صاحب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ، آج بھی ہوں گے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنیں گے انشاءاللہ ہم عظیم بھائی سے۔ کون سا کلام عظیم بھائی آج ہمیں سنا رہے ہیں آپ؟ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی کریم صلی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا جی بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا جی بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ان کا تو شعار کریمی ہے ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم گی رہتے ہیں جب یاد کیا اے صلی علی جب یاد
کیا ہے صلی اللہ ہو آئی گئے تڑپ پائیں وہ آئی گئے تڑپ پائیں بن مانگ دیا اور دیا خورشید قیامت کی تابش قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت ہی تابش مانا کہ قیامت ہی کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی اس محسن اعظم کے یوں تو اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہم سب پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں احسان بھی کیا تو جتایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی، حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں کی قربان جائیں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر حضور نے کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ یوں کہیں کہ بدن پر ہمارے اتنے بال نہیں ہیں جتنے حضور کے احسانات ہیں، حضور کے تو احسانات کے نیچے دبے ہیں، الحمدللہ حضور کے احسانات ہی اتنے زیادہ ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ امت کو عطا کیا ہے، حضور کی انہی عطاؤں میں سے ایک عطا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جی ہاں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگا کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا فرما دے، وہ عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ پاک نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ یوں یہ دعائے مصطفیٰ بلکہ عطائے مصطفیٰ بھی ہیں، دعائے مصطفیٰ بھی ہیں اور عطائے مصطفیٰ بھی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو جو کمال عطا فرمایا، وہ کمال کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہیں، یعنی کہ بعد والوں نے یا انہی کے زمانے میں
औरों ने भी उसे शुरू तो किया, नाफिज तो किया, लेकिन सबसे पहले मुजिद कह लें या सबसे पहले वो अमल करने वाले, इब्तिदा करने वाले, वो फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु है। आज इंशाअल्लाह फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की अव्वलियात के बारे में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब से पहले सवाल ही बढ़ाऊंगा कि अव्वलियात, पहले हमें पता तो हो कि अव्वलियात क्या हैं, और फिर हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़ाती अव्वलियात हैं, कि जो आप ज़ाती एतबार से जो मुक़द्दम है वो क्या क्या इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब की तरफ ये सवाल बढ़ाने से पहले मदनी चैनल के नाज़रीन में आपसे गुजारिश करूँगा, आप अपने बच्चों की जो वीडियोस भेजेंगे 9 बजे से पहले पहले आपने बच्चों की वीडियोस भेज देनी है। कोशिश कीजिए वीडियो सही भेजें। कल एक बात अर्ज़ की थी कि बहुत लंबा करके बच्चे बसा औक़ात नाम ले रहे थे, मेरा नाम ये, आप उनको सिर्फ इतना कह दें मेरा नाम साकिब है, मैं मदीना मुनव्वरा से, मैं कराची से, मैं पंजाब के फ़लाँ शहर से, यूँ करके सिर्फ नाम ले लें, सिर्फ नाम लें, और फिर जो दुआ है आज मैं आपको ये दुआ बयान करता हूँ, या बच्ची है तो ये दुआ बयान करती हूँ, और फिर वो दुआ बयान कर दी जाए। टाइम भी थोड़ा होगा और इंशाअल्लाह एक अच्छा क्लिप बन भी जाएगा। अल्लाह पाक सलामत रखे, फिर शोर भी ना हो, फिर ख़वातीन की बसा औक़ात आवाज़ आ रही होती है तो ऐसी आवाज़ें भी ना हो, ताकि वीडियो अच्छे अंदाज में हम चलाने में कामयाब हो सकें। और फिर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन, इस नेकी की दावत को आगे आप शेयर भी करें। माशाल्लाह आपके बच्चों की वीडियोस आती हैं, आप दीगर को भी ये पैगाम देंगे तो इंशाल्लाह उनकी वीडियोस भी हमारे पास आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम भी आगे बढ़ेगा, बच्चे भी सीखेंगे, घरों में मदनी चैनल इंशाल्लाह आम होगा। अल्लाह ने चाहा तो सुन्नतें आम होंगी, सहाबा अहले बैत की इंशाल्लाह मोहब्बत में इजाफा होगा। आज का टॉपिक भी इंशाल्लाह बड़ा अहम टॉपिक है, और ये कल भी हमने फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के हवाले से गुफ्तगू की। आज भी फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के सीरत का एक बेहतरीन पहलू है, अव्वलियात है, इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कल भी इंशाअल्लाह आने वाला जो कल है इस पर भी हम फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की बातें करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मोहसिन हैं, हमारे मोहसिन आज़म है, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर अनवार पर अपनी करोड़हा रहमत नाजिल फरमाए। आपके फैज़ान से अल्लाह हमें भी और हमारी आने वाली नस्लों को भी मुस्तफ़ीज़ फरमाए, आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो ये समझाइए कि अव्वलियात क्या हैं। शुरू में सुनने के बाद तो लग रहा होता है कि अव्वलियात ना जाने पता नहीं क्या चीज़ है, एक तो ये, और फिर दूसरा कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़ाती अव्वलियात हैं इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलियात जो है वो अव्वल की जमा है। अव्वल जो है वो आमतौर पर सबको मालूम ही है कि फ़र्स्ट को जो है वो कहते हैं, पहले को जो है वो कहते हैं, तो अव्वलियात भी कहा जाता है। तो अव्वलियात जो है वो अव्वल की जमा है। मुराद ये कि वो काम जो सबसे पहले किसी ने सर अंजाम दिया हो, या वो काम जो है वो किया हो, या वो चीज़ जो सबसे पहले किसी के साथ ख़ास हुई हो। सही, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ मुफ्ती साहब क्या होगा? अव्वलियात है, अव्वलियात है? अव्वलियात, वाव के ऊपर जो है वो तशदीद है, तो जैसे अव्वल हम जो है वो बोलते हैं, तो इसी तरह अव्वलियात जो है वो है। तो अरबी जो है वो लफ्ज़ है और उसी की जो है वो ये अव्वल की जमा जो है वो अव्वलियात है। तो अब अगर हम इस पर बात करें तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अव्वलियात जो है वो चंद एतबारात से हैं। बाज़ तो वो हैं जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात के साथ इस तौर पर ख़ास हैं कि वो आपने वो काम जो है वो इस तौर पर आपसे हुए, या वो आपकी तरफ उनकी निस्बत है कि वो आपकी ज़ात के साथ है जी। और बाज़ वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो आपसे जो काम सर अंजाम हुए, इन मानों में कि उसका ताल्लुक़ अवाम के साथ है, मखलूक के साथ है, उस एतबार से है जी। तो जैसे आपने कहा कि पहले जो आपकी ज़ात से मुतालिक हम बात करें तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात तो बेशुमार हैं, और उनमें एक बड़ा ही जो है वो खूबसूरत जो आपका एक वस्फ़ है और एक फ़जीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो हज़रत उमर होते। तो इससे ये पता चलता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो किस कदर जो है वो अच्छी सिफ़ात के और आला तरीन सिफ़ात के जो है वो मालिक हैं, कि गोया के अल्लाह करीम ने चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत फरमा दिया, वरना आप वो सिफ़ात थी कि आप जो है वो नबूवत आप नबूवत के जो है वो अहल थे जी। मगर चूँकि नबूवत ख़त्म हो गई तो इसलिए जो है वो आप अब कोई नबी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं है। तो अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर हम ज़ाती सिफ़ात के अतबार से बात करें तो चूँकि आप पहले भी जो है वो ज़माना इस्लाम से पहले भी जो है वो अरब मुआशरे के अंदर एक अपना मकाम और मर्तबा जो है वो रखते थे जी। और बड़े जो है वो शहसवार जो है वो थे जी।
اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی دیکھیں، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ جذبات میں آ گئے اور ساری چیزیں. مگر جب اسلام کی طرف آئے تو ایسا نہیں ہوا کہ پھر وہ جوش و جذبہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، نہیں، بلکہ اس کے اندر وہی جو ہے وہ جوش اور وہی جو ہے وہ جذبہ تھا. جب یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابتدائی اسلام جو تھا کے زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنا اسلام چھپاتے تھے، لیکن آپ وہ تھے جس نے اول من ہاجرا، جس نے وہ اپنے جو ہے وہ اسلام کا باقاعدہ کفار کے سامنے اعلان کیا جا کر کعبۃ اللہ شریف کے حرم پاک کے اندر، ٹھیک ہے، اور للکارا باقاعدہ کہ کون ہے کہ جو آئے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ لڑے یا بات کرے. تو آپ وہ پہلے شخص ہے اسلام میں کہ جس نے اپنے اسلام کا جو ہے وہ اعلانیہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ میں جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہوں. جی یہ تو تھا آپ کا بالکل ابتدائی اسلام. اب اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے وہ بات کریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر ایک غم کی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ اتاری تھی. خود جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ بہت غمگین تھے اور اس بات کو گویا کہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری جو ہے وہ ہو گیا ہے. مگر بہرحال جو بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر، اور ان سب نے جب ان ساری صورتحال کو مسلمانوں کو سمجھایا اور یہ ساری صورتحال کو انہیں ریئلائز کرنے میں جو بھی وقت لگا، تو اب اس کے بعد ایک بہت اہم ضرورت وقت کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلیفہ اسلام کسے جو ہے وہ نامزد کیا جائے، کیونکہ اسی سے اب آگے پورا جو ہے وہ نظام چلنا تھا. تو اس وقت جو مختلف جو ہے وہ نشستیں ہوئیں یا دیگر سارے معاملات ہوئے، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر اتفاق جو ہے وہ ہونا شروع ہوا، تو اس میں سب سے پہلے جس نے بیعت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ خلافت کی بیعت کی، اور پھر آپ کی اتباع اور پیروی کے اندر دیگر اور اصحاب بھی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر نہ بیعت کی بلکہ اس بیعت پر جو ہے وہ اجماع امت بھی جو ہے وہ ہوا. اور وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے وہ ان دونوں حضرات کے بارے میں تھے کہ زمین پر میرے یہ 2 وزیر ہیں اور آسمان پر میرے 2 یہ وزیر. تو صحابہ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اگر حضرت عمر فاروق اعظم جا رہے ہیں تو یہ حضور کے جو ہے وہ دنیا کے اندر وزیر ہیں. تو اور پھر جو آپ کی اپنی ایک صفت بڑی تھی کہ آپ اس قدر جو ہے وہ سمجھے مدبر، اور اس قدر جو ہے وہ آپ میں اللہ نے ذہانت اور وہ رکھی تھی کہ کئی قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ آپ کی موافقت میں جو ہے وہ نازل ہوئی، جسے موافقات عمر ہے کہ پورا چیپٹر جو ہے وہ باب ہے کہ جناب وہ کون کون سی چیزیں جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے، اور بعد میں قرآن کریم کی آیت اسی کے مطابق نازل ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اعلیٰ ترین اوصاف کے حامل تھے، اور کس قدر جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدبر تھے. اور اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے وہ کام آپ سے جو ہے وہ ہوئے اور اللہ کریم نے جو ہے وہ لیے جس نے اسلام کو مزید ترقیاں دی، اور ایسی ترقی ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں وہ سب سے بڑھ کر فتوحات. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے وہ فتوحات بہت ہوئیں، بہت سارے ممالک جو ہے وہ فتح ہوئے، مگر اس سب کے باوجود جو بڑا خوبصورت اس کا وہ ایک پہلو ہے کہ اتنی ساری فتوحات کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اس کے باوجود جب آپ کو یہ لوگ کہتے کہ آپ نے قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیا تو اب ذرا ٹیبل پر کھانا کھا لیں یا تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اپنے انداز میں تبدیلی لائیں، تو آپ فرماتے نہیں میں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں چھوڑ سکتا، انداز نہیں چھوڑ سکتا. اور کتنی پیارے خوبصورت الفاظ ہیں جو رہتی دنیا کے حکمرانوں کے لیے ہیں. فرمایا کہ ہمیں اسلام نے عزت دی ہے. کمال ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ یعنی ہم لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے در حقیقت ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اسلام نے ہی جو ہے وہ عزت دی ہے. اور جب ہمیں وہ عزت اس اسلام کی وجہ سے ملتی ہے، اور جب ہم کسی مقام مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پھر وہی اسلام کی ہی ان چیزوں کے اوپر بسا اوقات جو ہے وہ
چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار اب اس چیز کو تبدیل جو ہے وہ کرنا چاہیے، مگر آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ وصف کتنا خوبصورت، اور اسی کی بات تھی جی کہ آپ کا روب و دبدبا کیسا تھا، جی کہ جیسے آپ کے اولیات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے درہ ایجاد فرمایا، درہ، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک کپڑے کا جو ہے وہ، تو فرمایا کہ حضرت، تو اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت عمر کا درہ تمہاری تلواروں سے زیادہ جو ہے وہ سیدھا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تو ایک درہ اور ایک جو ہے وہ تلوار، کتنی دونوں کی دھاروں میں فرق ہے، مگر مارنے والے کی جو وہ ہے اس کا جو روب و دبدبا تھا، یا جس کا ہاتھ میں وہ درہ تھا، وہ آپ دیکھیں کہ کیسا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس درے سے جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے. جی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم رکھا زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے آپ کی فتوحات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر ہر چیز کے اندر. اور پھر مسلمانوں کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر امت کے لیے بھی، اور نہ صرف امت کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ رائج فرمائی، جس سے آج تک جو ہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہر قسم کے حکمران جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کریں. ہجری سن کا جو سلسلہ ہے مفتی صاحب، یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے؟ جی بالکل، یہ بھی جو ہے وہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہجری سن کا جو ہے وہ آغاز فرمایا، کیونکہ عرب کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے ہجری سن، شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے یہ بھی ہوں کہ یہ ہجری سن کون سا ہوتا ہے، یہ بھی شاید کیلنڈر کی ہم بات کرتے ہیں تو کیلنڈر جو ہے وہ عیسوی جو ہے وہ ہوتا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جو ہے وہ کاؤنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے والا جو ہوتا ہے وہ ما قبل مسیح جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مسیح علیہ السلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا. اور اسلامی جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو ہجری کیلنڈر کا جو آغاز ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت جو آپ نے فرمائی، اس وقت سے جس کیلنڈر کا آغاز ہوا، اس وقت آغاز نہیں ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. اس دور کے اندر عرب کے اندر جو عام طور پر چیزیں یاد رکھی جاتی تھی، اور ہم دیکھتے بھی ہیں سیرت کے اندر بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تو بھئی عام الفیل کے فلاں سال ہوئی، تو اس وقت کوئی بڑا واقعہ ایسا ہو جاتا تھا تو اس واقعے کو لوگ کیا کرتے تھے، وہ یاد کر لیتے. اب اس واقعے سے ساری مثالیں جو ہے وہ چلتی تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ اچھا پھر ان میں نام بھی باقاعدہ رکھے جاتے تھے، جیسے جس سال سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ انتقال ہوا اور ابو طالب کا جو ہے وہ انتقال ہوا، تو وہ عام الحزن جو ہے وہ قرار جو ہے وہ پایا. تو پھر اس اعتبار سے کہ عام الحزن کے اتنے سال کے بعد فلاں جو ہے وہ غزوہ ہوا، کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو اسے یاد رکھا جا رہا تھا اور اسی سے پھر وہ کیلنڈر چلتا تھا. لیکن چونکہ یہ چیز ایک بڑی اس کے اندر چلنا جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ ہو جاتا تھا، تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے وہ تاریخ کا آغاز ہوا. پھر یہ ہوا کہ وہ کب سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی یہاں پر بھی مفتی صاحب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز بھی کیا، حالانکہ کوئی عام الفیل سے بھی تو شروع ہو سکتا تھا، جبکہ رائج بھی تھا عام الفیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو بات چلتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت عام الفیل کے اتنے دن بعد یا اتنے دن پہلے. یوں بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جاتا. حضرت ابوبکر صدیق کے دیکھیں جو مدینے کی ریاست تھی وہ حضور کے دم قدم سے تھی، بالکل اس کا آغاز جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے ہوا تھا. اور چونکہ اب یہ جو پوری آگے ریاست چل رہی تھی جس کے آپ خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو ہے وہ خلیفہ تھے، تو آپ نے اس کا اس بات کو گویا کہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ سب ہم کون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو حضور اس ریاست کے سب سے پہلے جو ہے وہ واہ واہ سبحان اللہ کمال شہنشاہ ہیں. تو حضور کے دم قدم سے جو ریاست کا آغاز ہوا تو اسی دن سے گویا کہ اس کیلنڈر کا بھی آغاز. یہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جس کی طرف ہم بات بھی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا تو یوں لگتا ہے کہ منشور ہی یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نسبتیں حضور علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام کی بات کرنا، حضور کی باتیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کرنا. اور پھر آج ایسا وہ ہجری سلسلہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، اس دن سے آج تک اب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، یہ تو مہینے ہیں. یہ کون سا ہجری سن چل رہا ہے؟ ہم 1447 سن ہجری، یعنی آج سے 1447 سال قبل
اگر پیچھے چلے جائیں تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تھی. یہ جو ابتدا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے, یہ انہوں نے ابتدا فرمائی ہے, اور یہ امت کو ایک یوں کہیں کہ عظیم تحفہ عطا فرمایا, اور اس میں بھی یاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اولیات پر کہ جو آپ کی ذاتی اولیات ہیں. پھر راتوں کو نکلنا ہے, جیسے میں انٹرو میں بھی کہا کہ آپ نکلتے راتوں کو رعایا کے بارے میں دیکھتے, غور و فکر کرتے کہ میری رعایا کس کیفیت میں ہے. کبھی تو وہ جملہ کہ فلاں نہر کے کنارے پر اگر بکری کا بچہ اگر بھوک سے مر جائے گا تو میں پوچھا جائے گا مجھ سے. یعنی کہ یہ خوف خدا کا آپ کا عالم بھی تھا. اتنی بڑی سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کمال عاجزی ہے, کمال تقویٰ ہے, کمال پرہیزگاری ہے, اور کمال آپ کا خوف خدا اور کمال آپ کا عشق رسول ہے. قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات پر. میں چاہوں گا کاشان بھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مذہبی اولیات ہیں ان میں سے ایک دو آپ بیان فرمائیں. الرحیم. جی شاہ صاحب, اولیات میں سے جو مذہبی اولیات میں سے آپ سب سے پہلے جمع قرآن کا مشورہ دینے والے. واہ, جمع قرآن. جمع قرآن کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی قرآن کو جمع کرنے کا آپ نے مشورہ دیا. جی. آپ فرماتے ہیں امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی, یعنی جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں. اس جنگ میں کثیر تعداد میں حفاظ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین شہید ہوئے. جی. اور یہ صورتحال دیکھ کر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اس کا مشورہ دیا کہ جو حفاظ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین حیات ہیں, ان کی معاونت اور مدد سے متفرق قرآنی صحائف کو جمع کر لیا جائے. تو چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے پر عمل کیا, اور اس مشورے پر عمل کر کے جو ہے قرآن کو جمع فرما. اب دیکھیں یہ جو جمع قرآن ہے, چونکہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس وقت کتابی شکل میں تو نہیں تھا, یوں تھا کہ چمڑے پر لکھا ہے, پتھروں پر لکھا ہے, لکڑی پر یا ہڈیوں پر, یوں مختلف جگہوں پر لکھا ہوتا تھا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی اور مشورہ دیا کہ حفاظ جو حیات ہیں ان کی معاونت سے, مدد سے آپ اس قرآن کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں لے کر آئیں. اور سبحان اللہ, پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداً تو یوں فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا میں اسی کو لے کر آگے چلوں گا, لیکن چونکہ اب حفاظ کرام کا دنیا سے جانا اور پھر یہ قرآن اگر متفرق رہے, مختلف جگہوں پر رہے, تو پھر اگر جمع نہ ہوتا تو یوں کہ آزمائش بھی ہو سکتی تھی. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا, اور پھر قرآن کو جمع کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ آپ نے فرمایا. سبحان اللہ. مزید شاہ صاحب, جس طرح آپ جمع قرآن کا مشورہ دینے والے, اسی طرح آپ جو ہے جماعت تراویح کی جو ہے قائم کرانے والے بھی ہیں. مذہبی اولیات میں سے آپ کی ایک یہ صفت یہ بھی ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے باقاعدہ تراویح کی جماعت کروائی. کیا بات. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں آیا تو لوگ وہاں مختلف یعنی جدا جدا انداز میں تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے. کوئی اپنی نماز انفرادی طور پر پڑھ رہا تھا اور بعض نے جماعت قائم کی ہوئی تھی. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل. میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا رہے گا. سبحان اللہ. اور چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری قرآن حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرما کر تمام لوگوں کو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. اور پھر ایک رات میں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے نکلا. مسجد پہنچنے پر دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کے ساتھ ایک ہی امام کے پیچھے نماز میں مشغول ہیں.
اور یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ نیا طریقہ کتنا ہی اچھا ہے۔ یعنی یہ بخاری شریف کی روایت ہے مفتی صاحب، یہ کتنی زبردست روایت ہے، اور اس میں تو بہت سی یوں کہیں کہ گنجلک جو معاملات ہیں، گنجلک معاملات ہیں، وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ نعم البدعۃ ھذہ، آج اگر کوئی معاملہ کیا جائے تو بسا اوقات شیطان وسوسہ دیتا ہے یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ایک نیا طریقہ۔ میں چاہوں گا کہ بدعت کے حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ بدعت ہے کیا ہے، بدعت کی اقسام کتنی ہے، اور پھر بدعت کون سی، کیا اس میں کوئی اچھی بدعت بھی ہے، کوئی بری بدعت بھی ہے، کچھ تاکہ کلیئر ہو جائے، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ سمجھ سکیں اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے کہ بساؤ کا یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جائز عمل ہے، کار ثواب بھی ہوتا ہے، اچھی نیت شامل ہوگی تو کار ثواب بھی بن جائے گا۔ تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی دیکھیں، بدعت جو ہے وہ عربی لفظ ہے جس کا معنی جو ہے وہ نوپید چیز ہے، نئی چیز جو ہے وہ اس کو بدعت جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مگر اس حدیث پاک سے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نعم البدعۃ، کہ اچھی بدعت، اس کا مطلب بدعت جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت جو بھی ہوگی وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھ سے وہ جو حدیث پاک کل بدعت ضلالہ، وہی میں عرض کر رہا ہوں، اب اس حدیث پاک سے تو پتہ چل گیا کہ بدعت اچھی ہے، جب لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ کیا ہے، گمراہی ہے۔ تو پھر اب کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے وہ نہیں جانتے تھے اس حدیث کو؟ جی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے پھر، اور دیگر احادیث کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے میں وہ چیز ایجاد کی جو ہم سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، کہ جس نے جو ہے وہ کوئی اسلام میں نیا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اجر ہے۔ پھر اسی میں آگے فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ صحیح۔ تو جب آپ تمام حدیث طیبہ کو سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ معاملہ کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز جب پیدا ہوگی وہ عمل ہوگا، تو اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، وہ کسی سنت نبوی کو جو ہے وہ مٹانے والا ہوگا، تو وہ چیز جو ہے وہ گمراہی بھی ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ انسان کو گناہ بھی اس کے اوپر ملے گا، اور وہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی نئی نوپید چیز جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آتی ہے، اگرچہ اس کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بلکہ قرآن و سنت کی میں جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے والی ہے، اس میں اور مزید جو ہے وہ معاونت کرنے والی ہے، تو وہ چیز پھر جو ہے وہ بدعت گمراہی والی بدعت نہیں ہوگی۔ ورنہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشورہ دینا اور حضرت ابوبکر صدیق کا جمع قرآن کرنا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو حضور نے نہ کیا۔ مگر جب صحابہ نے آپ کو یہ بات جو ہے وہ بتائی، یعنی اولاً ان کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو میں کیا کروں؟ اور آپ سوچیں کہ کس چیز میں وہ کام کی بات ہوتی ہے؟ قرآن کے بارے میں، جس کے اوپر پورا جو ہے وہ مدار ایمان تھا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور قرآن تھا نا۔ حضور تو وصال فرما گئے ظاہری طور پر، لیکن اب مسلمانوں کے پاس کیا چیز تھی؟ اللہ کی کتاب تھی، اور حضور کے فرامین جو ہے وہ تھے، یعنی سنت مصطفیٰ تھی، احادیث طیبہ تھی۔ لیکن جس طرح قرآن جتنا جو ہے وہ مضبوط، منظم اور متواتر طور پر جو تھا، وہ حدیثیں اس طور پہ اس وقت نہیں تھی، ان کا تو بعد میں جو ہے وہ ہوا، انتظام کیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں بھی دیکھیں کہ ابتداءً یہی بات آئی، لیکن جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تو اللہ کریم نے بھی ان کو جو ہے وہ فہم اور وہ جو ہے وہ چیز عطا فرمائی کہ جس کی بدولت وہ قرآن کریم جو ہے وہ اچھا، پھر اس کے بعد قرآن کریم میں ہی ہم دیکھ لیں کہ کتنے فیزز جو ہے وہ آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسی قرآن کریم کی جو ہے وہ ترتیب جو ہے وہ جو لہجے کے اعتبار سے تھی، قرات کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ یکساں کیا گیا، حالانکہ وہ پہلے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ قراتوں میں لہجوں کے اندر جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جناب آپشنز تھے بہت سارے، لیکن آپ نے سب مسلمانوں کو ایک ہی کا پابند کیا اور بقیہ نسخوں کو جو ہے وہ آپ نے وہاں سے ختم جو ہے وہ فرما دیا۔
پھر آگے جا کر قرآن کریم کے اندر ہی دیکھیں آپ کہ پہلے نقطے نہیں لگتے تھے، اہل عرب کو نقطوں کی حاجت نہیں ہے، بغیر نقطوں کے جو ہے وہ قرآن پڑھتے تھے وہ. جی جب ہم جیسے لوگوں میں قرآن آیا ہمارے لیے آسانی ہوگی تو ہم جو ہے وہ بغیر نقطوں کے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے. پھر اور زیادہ آگے گئے تو جناب بغیر زبر زیر پیش کے اعراب کے آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ سب لگے. جی. تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی وہ ہوئیں، مگر ان میں سے کوئی بھی چیز جو بدعت ہوگی اچھی وہ قرآن و سنت کو یا کسی بھی سنت کو مٹانے والی نہیں ہوگی. بالکل. تو اب دیکھ لیں آپ کہ قرآن کریم کو جمع کرنے میں کیا کوئی سنت جو ہے وہ مفقود ہوئی، کوئی ترک ہوئی؟ نہیں. اعراب لگانے میں کوئی سنت ترک ہوئی؟ نہیں. اچھا پھر تراویح کی طرف جو ہے وہ آپ آ جائیں تو تراویح والی جو بدعت جس کے اوپر آج سبھی جو عمل جو ہے وہ پیرا جو ہے وہ ہو رہے ہیں جماعت کے ساتھ تراویح، تو وہاں بھی دیکھ لیں کہ اس سے کیا ہوا. جی. کیا کوئی بدعت کی وجہ سے کوئی سنت جو ہے وہ ترک ہوئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اچھا ہی ہوا کہ جو لوگ الگ الگ جو ہے وہ پڑھتے تھے، بہت سارے وہ تھے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، پورا قرآن کے حافظ نہیں تھے، تو ایک حافظ کے پیچھے جو ہے وہ قرآن سننے کی سعادت حاصل کرنے لگ گئے. تو آج بھی دنیا کے اندر ہم بہت سارے ایسے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں جو کہ دین سے متعلق ہیں، تبلیغ دین سے متعلق ہیں، وہ چاہے مدارس ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر مسجد نبوی کیسی تھی اور آج مسجد نبوی کیسی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. جی. آپ کے زمانے میں مسجد نبوی جو ہے وہ کچی تھی، تو جب لوگ اٹھتے تھے سجدے سے تو مٹی جو ہے وہ لگی ہوتی تھی، آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ بجری جو ہے وہ بچھوائی. جی. آپ ہیں وہ جس نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر چٹائیاں جو ہے وہ بچھوائیں. واہ. تو یہ سب چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی. جی. اس مسجد نبوی کے اندر نہیں تھی جس میں حضور نے نماز پڑھی. مسجد کو روشن کیا، مسجد کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روشن کیا. توسیع بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ توسیع بھی جو ہے وہ آپ کے زمانے میں. تو یہ سارے کام جو حضور کے زمانے میں تھے بعد میں ہوئے، تو یہ سب جو ہے وہ آپ لغوی اعتبار سے بات کریں گے تو وہ بدعت ہے. جی. لیکن بدعت کی آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی کہ جناب بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. جی. اس حوالے بدعت سے ہوگی اس سے بچنا ہو. اگر وسوسہ مدنی چینل کے ناظرین کبھی آ بھی جائے کہ کنفیوز ہو جائیں آپ، تو گزارش یہ ہے کہ آپ علماء اہل سنت کی طرف رجوع فرمائیں، دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع فرمائیں، مفتیان کرام سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کنفیوژن جو ہے اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی. آپ بات کر سکیں کہ میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو مجھے سمجھا دیا جائے، بدعت کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ کو کبھی بھی آزمائش کا سامنا ہو. ایک تو یہ کہ ہم پروگرام میں پیر والے دن مفتی صاحب شفقت فرماتے ہیں، ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے، تو یہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا آپ دارالافتاء اہل سنت پروگرام ہوتا ہے وہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں، یا اگر نہیں ہو رہا ہوتا رابطہ تو آپ دارالافتاء اہل سنت کا ایک نمبر ہے، آپ اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0311 786 4100. یہ دارالافتاء اہل سنت کا نمبر اپنے پاس محفوظ فرما لیں، اب سیو کر لیں اپنے پاس. تمام عاشقان رسول جتنے بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ آگے بھی پھیلا دیں، نمبر بڑھائیں آگے. کوئی بھی مسلمان آپ اس کو پہنچا دیں، کہیں یہ دارالافتاء اہل سنت کا نمبر ہے. ہر اتوار کے علاوہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اس پہ آپ رابطہ کر کے آپ اپنی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی اور ہماری جو کنفیوژن ہے یہ ختم ہو جائے گی. ہم جو پریشان ہیں اللہ نے چاہا یہ ختم ہو جائے گا. رحمت کی نظر ہوگی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہم نے ذاتی جو اولیات ہیں ان کے بارے میں بھی سنا، جو دینی اولیات ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے حوالے سے بھی سنا. کچھ فلاحی اولیات بھی ہیں. فصیح الدین بھائی میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جی شاہ صاحب، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم مقرر ہوئے تو آپ نے فلاحی اعتبار سے آپ کی کچھ ایسی اولیات ہیں، آپ نے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کی جس سے لوگوں کو بڑی آسانی ہوئی، بڑی مدد ہوئی، اور لوگ اس پر عمل کریں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. آج کے لوگ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں. حکمران اگر اس کے مطابق چلیں گے تو ان کو بھی اس پر چلنے سے لوگوں کو بھی بڑی آسانی ہوگی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نہریں کھدوائیں. یہ آپ کی اولیات میں سے ہے. اس سے پہلے نہریں نہیں کھدوائی جاتی تھی، سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدوائی. اسی طرح سب سے پہلے شہر تعمیر کرنے والے کہ فلاں شہر یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں شہر ہے، یہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے. اسی طرح مردم شماری کر کے، یعنی لوگوں کو شمار کر کے ان کی فہرستیں جمع کرنا، یہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا. اسی طرح جو لقیط یعنی لاوارث بچے ہیں
جن کا کوئی وارث نہیں ہے ان کے لیے وظیفہ آپ نے بیت المال سے مقرر فرمایا. اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہر مہینے جو لاوارث بچہ تھا ان کے سرپرست جس کی نگرانی میں وہ بچہ ہوتا تھا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آپ ان کو 100 درہم دیا کرتے تھے اور 100 درہم دیتے اور ان بچوں کے ساتھ جو لاوارث تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین بھی فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہے. پھر مزید آپ خرچے کے پیسے الگ سے دیا کرتے تھے بچوں کے. اسی طرح وہ بچے جو چھوٹے ہیں پیدائش ابھی ہوئی ہے ان کو بھی آپ وظیفہ دیا کرتے تھے اور جو بچے دودھ چھوڑ دیا کرتے تھے چھوٹی عمر کے ہیں لیکن دودھ چھوڑ دیا ہے ان کے خرچے کے بھی آپ پیسے دیا کرتے تھے. اسی طرح لوگوں کے مختلف وظیفے آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ اصول مقرر فرمایا کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا اس کو وظیفہ دیا جائے گا. یہ وظیفہ آپ بار بار فرما رہے ہیں، یہ کون سا وظیفہ ہے؟ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ کون سا وظیفہ ہے؟ وظیفہ تحفہ سمجھ لیں، یعنی گفٹ سمجھ لیں. رقم کچھ جیسے دی جاتی ہے ہر مہینے ماہانہ رقم جس کو ہم کہہ لیں. میں شاید کہ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ وظائف دے دیے ہمارے یہاں عموماً وظیفہ وہی سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اس کو وظیفہ. لیکن وظیفے سے مطلب یہاں پر کہ ماہانہ خرچہ، جی تو 100 درہم جیسا کہ ابھی بتایا تو ماہانہ خرچہ دیا جاتا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول مقرر فرمایا کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا اس کو اتنا اتنا وظیفہ دیا جائے گا. ایک مرتبہ آپ رات میں چکر لگا رہے تھے شہر میں تو آپ نے ایک بچے کے روتے ہوئے آواز سنی بچے کی، تو پوچھا گیا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کی والدہ اس کو دودھ چھوڑانا چاہتی ہیں تاکہ اس کے بعد اس کو وظیفہ ملے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، آپ چلے گئے، آپ نے صبح لوگوں کو جمع فرمایا اور صبح آپ نے اعلان کیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا پیدائش سے ہی اس کو وظیفے کے طور پر رقم دی جائے گی. یہ آپ نے اصول جاری فرمایا. یعنی لوگوں کی خیر خواہی اگر آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار لوگوں کی خیر خواہی فرمائی اور لوگوں کی مدد فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال میں بھی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کچھ چیزیں جو آپ نے اپنی ذات پر لے لیں، راتوں کو جانا، خبر گیری کرنا اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، کتنا بڑا کمال ہے یہ. وہ ہستیاں کہ جو یوں کہیں کہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے لیے جینا، کہ اس انداز میں انہوں نے یہ معاملات کیے، کام کیے، لوگوں کی خبر گیری کرنا اور پھر دکھ درد میں اس انداز میں شریک ہونا کہ سامنے والے کو احساس ہو گیا، سکون میں آگے، اطمینان میں آگے، ان کی مشکلات دور ہو گئیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر بھی نا یہ پیاری صفات لے کر، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی سیرت کو لیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا دونوں جانوں کی بلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی ہیں، مفتی صاحب کے لیے بھی کال ہیں، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، انشاءاللہ ایس ایم ایس بھی لیں گے، کالز بھی لیں گے اور پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز چونکہ ہیں. آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. بول رہی ہوں آج میں آپ کو سو کر اٹھنے کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. سونے سے اٹھنے کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. میرا نام سید علی عباس ہے. میں آج آپ کو سو کر جاگنے کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. میرا نام عرفہ فاطمہ ہے. میں آج آپ کو سو کر اٹھنے کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور.
मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है, मैं वाकई में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। आज मैं आपको सो के उठने की दुआ सुनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कारी साहब मैं चाहूँगा ये दुआ एक मरतबा फिर पढ़ा दें, ताकि बच्चे जो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ सके, चूँकि छोटे बच्चे हैं, तो कारी साहब एक मरतबा फिर पढ़ा देंगे। तो कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों, आपने दोबारा साथ साथ दोहराना है। जी हाँ, ये जिन बच्चों ने देखा है ना सारा प्रोग्राम, अभी देख रहे हैं कि आपकी वीडियो चल रही है, तो आपने अभी दोहराना भी है। कारी साहब पढ़ा रहे हैं आपको, आपने पढ़ना है। जी कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। चलिए जी, अब प्यारे प्यारे बच्चों ने ये दुआ भेजी है। मज़ीद भी इंशाल्लाह कुछ देर में हम चलाएंगे। 0308262600 व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप वीडियो जो भेजते हैं, कोशिश कीजिए 9 बजे से पहले पहले आप भेज दिया करें। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। कल का जो सबक है वो कौन सा सबक है जो कल की वीडियो आपने बनाकर भेजनी है? कारी साहब से सुनते हैं। जी कारी साहब। मुसलमान भाई से मुलाकात के वक्त की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तर्जमा, तुम पर सलामती हो और अल्लाह पाक की रहमत और बरकतें हों। चलें जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। कल इंशाल्लाह ये वीडियो हम सुनेंगे, बच्चों की मज़ीद वीडियोस भी आएंगी। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। नेकी की दावत को अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया, यानी इस प्रोग्राम को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फेसबुक के जो व्यूवर्स हैं मदनी चैनल लाइव के नाम से पेज है फेसबुक का, इसे आप ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत सौ तक इंशाअल्लाह ये पैगाम भी पहुंच जाएगा। अल्लाह बरकत अता फरमाए। कुछ कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं। मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर एक लड़की का निकाह हुआ है और वो अभी रुखसती नहीं हुई और शरी निकाह यानी कागजी वगैरह भी नहीं है जो होता है, तो उसको जो तलाक है वो एक ही दफा तीनों दे सकते हैं या वो भी अलग-अलग ही देनी पड़ेगी? जो सुन्नत तरीका जी है, तलाक जो है वो देने की अगर सूरत बने जी, तो उसके अंदर 3 तलाक़ें जो है वो एक साथ ना दी जाएं, चाहे वो औरत जो है वो रुखसती हुई हो या ना हुई हो। जी, देने की आज सबसे आसान तरीका यही है कि औरत को जो है वो सिर्फ़ एक तलाक जो है वो दी जाए। सही। तो अगर इस सूरत के अंदर जो ये बयान कर रहे हैं, खलवत सहीहा वग़ैरह भी नहीं हुई, जो भी शरई एतबार से शराइत हैं, तो अगर वो बिल्कुल भी नहीं पाई गई होंगी तो एक ही तलाक से वो तलाक के बाइन हो जाएगी और वो निकाह से बाहर हो जाएगी। लेकिन मज़ीद तफसील के लिए इनको चाहिए कि इसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फ़ोन पर रब्ता करें। ठीक हो गया। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमाएंगे कुछ देर में इंशाअल्लाह। इस नंबर पर आप रब्ता कर लीजिए 0311786400। इस नंबर पर रब्ता ज़रूर कर लीजिए। मज़ीद कॉल लेते हैं। कुल अक्सल्ला कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। मुफ्ती कफिल साहब, आपसे ये सवाल है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे फ़र्ज, तो वहाँ पर कोई गलती से कोई वाजिब छूट जाता है, इमाम अगली
اس میں چلا جاتا ہے تو ہم سے چھوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی؟ اس بارے میں اپنی پوری ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، یہاں پر مفتی صاحب میں مزید بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ جس طرف یہ توجہ بھی دلا رہے ہیں، یعنی یہ سوال پوچھ رہے ہیں، بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ بعض افراد نا بہت آہستہ پڑھتے ہیں، اچھا ان پر کیا امام کی اقتداء لازم آئے گی یا وہ اپنا واجب ادا پورا کریں گے؟ جیسے اتحیات میں بیٹھے ہیں، اتحیات میں امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اور رکوع میں جا چکے ہیں، وہ اتحیات میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اتحیات ہی پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ افراد کیا کریں گے؟ ان پر واجب مکمل کرنا ضروری ہوگا یا امام کی اقتداء ان پر لازم ہوگی؟ دیکھیں دو باتیں، ایک یہ کہ واجب آپ بھول گئے، آپ مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ کوئی بھی اتحیات پڑھنی تھی، آپ نے جو ہے وہ پڑھی نہیں، آپ بھول گئے جی، اور امام جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہونے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے اتحیات کے اندر تو اتحیات پڑھی نہیں ہے، جی، تو ایسی صورت میں تو آپ پر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا، صحیح، کیونکہ امام کے پیچھے اگر آپ سے کوئی واجب سہون بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، امام کی نماز کفایت کر جاتی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ وہ واجب ادا کر رہے ہیں، اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو اب اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قصداً چھوڑ دیں۔ تو اگرچہ امام جو ہے وہ اتحیات کے بعد کھڑا ہو گیا، قیام کر لیا، پھر اس کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا، لیکن اگر آپ کی اتحیات مکمل نہیں ہوئی تو آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ اپنی پہلے اتحیات مکمل کریں گے جی، اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، پھر قیام کے بعد آپ رکوع کریں گے، پھر ترتیب وار جس طرح جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں نماز میں تو اسی طریقے سے شامل ہوں گے۔ ہاں چاہیے یہ کہ آپ اپنی تلاوت کو یا اپنی جو بھی واجبات کی ادائیگی ہے اسے جو ہے وہ بہتر کریں۔ بعض لوگ بسا اوقات وسوسوں کا شکار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے وہ بہت زیادہ تاخیر جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں، تو اپنی اس بیماری کو بھی جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں اور جو بھی کم سے کم منیمم جو واجب ہے، جیسے اب اتحیات ہیں تو اب آپ اتحیات ہی واجب ہے، اب اگر کوئی چوتھی رکعت میں ہو اور امام نے سلام پھیر دیا، اب اس کا درود ابراہیمی نہیں ہوا تو اب یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے وہ نہیں چھوڑے گا سلام، بلکہ اب اس کے حکم یہ ہوگا کہ درود ابراہیمی چھوڑ دے، جی، اتحیات اس نے پڑھ لی ہے تو اب امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا نماز کی ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کی ہر رکعت میں؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا یا کسی بھی صورت کی تکرار کرنا تو یہ فرضوں کے اندر جو ہے وہ مکروہ ہے، نوافل کے اندر جو ہے وہ تکرار بھی کی جا سکتی ہے اور وہی صورت پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب میری ایک بیٹی کا نام نور فاطمہ ہے، کیا میں دوسری بیٹی کا نام مہر فاطمہ رکھ سکتا ہوں؟ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ مزید کال دیجیے۔ محمد اختر عرض کر رہا ہوں احمد پور شرقیہ سے۔ حضور علی میرا مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان میں جو عیدی وغیرہ ہم تقسیم کرتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں اور یہ چاچو ماموں جو بھی عیدی وغیرہ ان کو دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے ابو یا اپنے امی کے پاس رکھواتے ہیں تو بعد میں وہ مانگتے ہیں تو وہ اگر زیادہ پیسے ہیں تو کیا ان کو دے دیے جائیں تاکہ کیونکہ وہ پاپڑ اور یہ چیزیں ایسی کھاتے ہیں کہ وہ جو نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں۔ اور میرا بیٹا جو ہے وہ 13 سال کا ہے تو وہ پیسے جمع کرتا رہتا ہے اور میرے پاس رکھواتا رہتا ہے، تو وہ اس کو ہم ایسے فضول چیزوں کے لیے ہم پیسے جب وہ تقاضا کرتا ہے مانگتا ہے تو ہم اس کو دے دیں یا اس کو ہم اپنے یہ جو کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ دلوا دیں، اس کام میں خرچ کر دیں، ان کی چیزوں پہ خرچ کر دیں تو اس میں کوئی حرج ہے، یا ہم اپنے گھر میں استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ مفتی صاحب پہلے تو یہ جو سوال بیان کر رہے ہیں تو یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ سوال کی کیا کیفیت کیا ہے، چونکہ بہت سارے ناظرین کو لگتا ہوگا کہ یہ کیا بات کی انہوں نے، چونکہ یہ ہے تو بہت اہم معاملہ ہے کہ جو عیدی مل رہی ہے نابالغ بچہ ہے اور اس کو جو پیسے کوئی دے رہا ہے تو یہ مالک تو یہ ہو گیا، تو اب اس کا جو خرچ کرنا ہے استعمال کرنا ہے والدین کے لیے کیسا ہے اور پھر کیا انداز اپنائیں گے، یہ صورت کیا ہے؟ یہ دیکھیے کسی بھی شخص کو کوئی مال دیا جاتا ہے تو وہ اس کا مالک جو ہے وہ ہوتا ہے کئی دفعہ، جی، اور بعض دفعہ وہ نہیں بھی ہوتا۔ اب کس طرح مالک نہیں ہوتا کہ میں نے دیا ان کو ہے لیکن ان کے ذریعے سے کسی اور کو بھجوا رہا ہوں میں، جی، تو یہ مالک نہیں ہوں گے، اور کئی دفعہ ہے کہ میں انہی کو دے رہا ہوں وہ چیز۔ تو اب جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کو جب کوئی بھی مال دیا جاتا ہے گفٹ کی صورت میں، عیدی کی صورت کے اندر، تو بعض دفعہ تو اس بچے کو دینا ہی مقصود ہوتا ہے، جیسے ایسے بچوں کو عیدی جو والدین یا جو گھر والے جو ہے وہ دیتے ہیں تو جیسے 50-100 روپے یا 200 روپے، ہر بچے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے، تھوڑے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے حساب سے بس اوقات 500-1000 بھی ہوتی ہے، تو دینے والے کا مقصود اس بچے کو ہی دینا ہوتا ہے، تو وہ بچہ اس مال کا مالک ہے۔
اچھا بسا اوقات ہوتا ہے کہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شیر خوار بچہ ہے کہ وہ جناب جو ہے نا وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، تو اب اس کو بھی بسا اوقات کئی لوگ جو ہے وہ 1500 اس کے مٹھی کھول کر اس کے اندر بھی جو ہے وہ پھنسا دیتے ہیں. تو وہاں پر ان کا اسے دینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس بچے نے نہ کچھ کھانا ہے، نہ اس نے جو ہے وہ کچھ ان پیسوں کا کرنا ہے. تو وہاں پر در حقیقت ان کے والدین کو دینا مقصود جو ہے وہ ہوتا ہے. تو جہاں یہ کیفیت ہوگی تو وہاں اگرچہ چیز تو بچے کے ہاتھ میں رکھی جا رہی ہے، لیکن مقصود کس کو دینا ہے؟ والدین کو دینا. تو وہاں اس مال کے مالک والدین ہوں گے. جی. جس صورت میں بچہ اس کسی مال کا مالک ہوگا تو بچہ اپنے مال سے نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ خیرات دے سکتا ہے، نہ کسی اور کو وہ دے سکتا ہے. جی. اپنے والدین کو بھی وہ گفٹ نہیں کر سکتا. تو اب اس مال کو کیا کیا جائے گا؟ وہ مال یا تو آپ سنبھال کے رکھیں کہ بچہ بالغ ہوگا تو آپ اسے دیں گے، یا بچے کے اوپر ہی وہ مال خرچ کیا جائے. جی. اب بچے اپنا پیسہ والدین کے پاس رکھواتے ہیں، والدین کا کام ہے کہ اس کی حفاظت کریں. ہاں والدین بچوں کو اس کے استعمال سے روک سکتے ہیں. بچوں کو والدین کو دکھ رہا ہے کہ یہ پیسے لے کے جائے گا، گرا دے گا، یا کوئی ایسی چیز کھا لے گا جس سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو وہ بالکل پاپڑ وغیرہ کھانے سے اسے روک سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ روک نہیں سکتے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ روک سکتے ہیں تو والدین خود وہ پیسے کھانا شروع کر دیں. نہیں، والدین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں کو خود اپنے ذاتی اس کے اندر استعمال کریں. ہاں بچے کے اوپر ہی استعمال کر سکتے ہیں کہ انہی پیسوں سے انہوں نے کوئی کپڑے یا کوئی جوتے یا کوئی بھی چیز خرید کر بچے کو ہی لے کر دے دی. لیکن پھر اس کے اندر آگے مزید آزمائش یہ آ جاتی ہے کہ جب وہ چیز بچے کے استعمال کے قابل نہیں رہتی، تو وہ چونکہ بچوں کے پیسے کی آئی ہوئی تھی تو اس کی اس وقت جو بھی ویلیو بنتی ہے، چیز خریدی تھی آپ نے 1000 روپے کا سوٹ، اب شاید بچے کے استعمال کے بعد وہ سوٹ 100 روپے کا ویلیو ہوگا. تو وہ 100 روپے پھر آپ اب عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوا تو چھوٹے بھائی کو پہنا دیا یا کسی اور کو دے دیا. تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے، پھر آپ اس بچے کا سوٹ چھوٹے بیٹے کو نہیں پہنا سکتے، پھر آپ جو ہے وہ سوٹ کسی اور کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اب وہ اس کے پیسوں کا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ اچھا پھر کرنا کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اس وقت وہ خریدنا پڑے گا سوٹ اس پیسوں کے اندر. پھر کہاں کس کو یاد رہتا ہے کہ یار کس کا سوٹ ہے، کس کے پاس جا رہا ہے. پھر بسا اوقات یہ کام کرنے والے والد ہیں، آگے تقسیم کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر حاجت نہ ہو تو اس طرح بچے کا پیسہ ایسی کسی چیز میں استعمال نہ کیا جائے. ہاں کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ بچے کے ساتھ اس چیز کو ایسے استعمال کر لیتے ہیں کہ اسی پر خرچ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اب وہ بچہ ہے کسی جگہ پر جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، یا وہ مثال جھولا ہے، وہ جھولے سے جو ہے وہ اس نے لطف اندوز ہونا ہے، کھیلنا ہے. تو سروس چارج میں جب آپ وہ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ بچے نے اس کے بدلے میں وہ سروس حاصل کر لی اور وہ ختم جو ہے وہ ہو گیا. جیسے بچہ ہے تو مدرسے جا رہا ہے تو بھائی وین کی فیس ہے تو وہ وین کی فیس گویا کہ بچے کی جو ہے وہ خرچ ہو گئی. تو اب وہ کنورٹیبل جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ہو گئی، ختم ہو گئی بات. تو ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جن کے اللہ نے جن والدین کو استطاعت دی ہے تو اپنے اس بچے کے پیسوں کو سیو کر کے رکھ لیں اس کو. جب وہ بالغ ہوگا اس وقت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دے دیں، ابھی اس کو استعمال نہ کریں. ہاں والدین اگر تنگ دست ہوں تو بطور قرض ان پیسوں میں سے لے سکتے ہیں، لیکن بعد میں بہرحال ان کو وہ پیسے بچے کے مال میں واپس رکھنے ہوں گے. اچھا یاد ہی نہیں رہا، استعمال کرتے رہے. ہاں تو اب بہرحال یاد کر کے اس کا غالب گمان کر کے کہ کتنا پیسہ بچے کا استعمال کیا ہے وہ والدین کو بہرحال جو ہے وہ بچے کے مال میں رکھنا ہوگا. یا اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، سارا حساب کتاب معاف کروانا ہوگا. چلے ٹھیک ہو گیا. اگلی کال ہے وہ صاحب کے میسج ہے، اگر کسی کا رمضان میں اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا سال کے کسی اور مہینے میں قضا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کسی بھی دن جو ہے وہ آپ قضا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کسی ایسے دن قضا کر سکتے ہیں جس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہو، کیونکہ اعتکاف سنت کی قضا کے لیے روزہ ضروری ہے. تو کسی بھی دن آپ غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف قضا کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں اور پھر جو ہے وہ رات آپ مسجد میں ہی گزاریں. صبح آپ سحری کریں، روزہ رکھیں اور پھر اگلے دن جو ہے وہ غروب آفتاب تک آپ مسجد میں رہیں گے. تو یوں آپ اپنے اعتکاف جو آپ کا قضا ہوا ہے اس کی ادائیگی کر لیں گے. ایک ہی دن کی قضا ہوتی ہے. جی کال لیجیے. کیل بات کر رہا ہوں. تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی. کیا اسی دن وہ زخمی ہوئے تھے یا 2-3 دن پہلے سنا ہے کہ وہ زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی تھی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی جی ایسا ہی ہے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ ذوالحجۃ الحرام کے جو ہے وہ آخری ایام میں ہوئی تھی، اور آپ کا جو ہے وہ وصال جو ہے وہ محرم الحرام کو جو ہے وہ ہوا. جی صاحب ایک میسیج یہ ہے کہ حضرت اصحمہ جو حبشہ کے بادشاہ تھے یہ صحابی تھے یا تابعی تھے اور کن کے ذریعے اسلام لائے؟ کوئی اس حوالے سے. حضرت اصحمہ جو کہ نجاشی جو ہے وہ بادشاہ تھے،
تو یہ اسمحہ ہے یا اسحمہ ہے؟ اسحمہ ہا جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو جو ہے وہ نہیں کی، لیکن جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ لے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کا نماز جنازہ جو ہے وہ غائبانہ پڑھا تھا کہ فرشتوں نے ان کی میت حضور کے سامنے حاضر کر دی تھی. اچھا مصر، یہ زخمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو زخمی ہوئے تھے، آپ کا شاید جملہ یوں تھا کہ وصال ہوا ہے، زخمی ہونے کو جی زخمی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کے آخری ایام میں ہوئے تھے، اور وصال جو ہے وہ شہادت آپ کی ہوا، شہادت جو ہے. ٹھیک. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ بتا دیں بچی کا نام نشآ رکھ سکتے ہیں یا نشآ؟ نشآ نام دیکھنا پڑے گا، اس کے معنی میرے پاس ذہن میں نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا موسیٰ، نماز مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی نیت کرتے ہیں، اور اگر ان 6 رکعت کو 2 کر کے پڑھنا چاہیں تو اب ہر 2 رکعت پر کیا نیت کرنی ہوگی؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. مطلقاً نفل کی جو ہے وہ نیت کر کے بھی جو ہے وہ آپ 2 رکعت کر کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح. حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حق مہر کے حوالے سے پوچھا گیا، ان کا حق مہر کیا تھا، کتنا تھا؟ معلوم نہیں. درود پاک کے حوالے سے درود پاک کے حوالے سے روایات جو ہے وہ بعض اس طرح کی ملتی ہیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس حوالے سے. اچھا جی، کیا مسجد کے باہر لگے ہوئے پودے یا کوئی بھی پھول وغیرہ توڑ کر اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد کے باہر جو بھی پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، چونکہ وہ مسجد کی جو ہے وہ زیب و زینت کے لیے جو ہے وہ ہیں، اور عام طور پہ مسجد کی ہی جو ہے وہ ملکیت ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں جی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے بات بند کر سکتے ہیں؟ نہیں، قطع تعلقی کی یا جو ہے وہ رابطہ ختم کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات ترک کلام نہ کرے، یعنی گفتگو بند نہ کرے. حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا. تو بالکل بھی آپ یہ تو بہت زیادہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہیں، ہر وقت باتوں میں ہی لگے ہوئے، تو وہ بھی ضروری نہیں ہے. قطع تعلقی نہ ہو، ترک کلام نہ ہو، کوئی سلام کرے آپ جواب دیں، ملاقات کریں، وہ ساری چیزیں رکھیں. لیکن اب آپ بولیں جناب آج گپے نہیں ماری ہیں میں نے، گپے مارنا کوئی جو ہے وہ فرض و واجب جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہے، یا ان سے جو ہے نا روزانہ ہی جو ہے وہ آپ کا میسیجز پر تبادلہ خیال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو کم سے کم جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ رکھیں، اور ان سے قطع تعلقی کی اجازت اسلام نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا. مصب تصویر ہے کھنچوائی ہوئی ہے جو، وہ باکس وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، تصاویر کا پرنٹ چونکہ حرام ہے تو اس کو جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ باکس میں رکھنا بھی جو ہے وہ حرام ہی ہے. فی زمانہ ڈیجیٹل طریقے موجود ہیں، آپ اس کی پکچرز جو ہے وہ اپنے موبائل میں جو ہے وہ لے لیں، اگر آپ نے یادوں کے لیے رکھنی ہے، جبکہ وہ ہوں بھی ایسی کہ ان کا رکھنا جائز ہو. بس اوقات بے پردہ تصاویر ہوتی ہیں تو وہ رکھنا ہی ناجائز بعض صورتوں میں ہوتا ہے. تو بہرحال اس کو آپ اس میں کر کے، اور پھر جو اس کا پرنٹ ہے اس کو جو ہے وہ آپ ضائع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. عروہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جی، عروہ نام جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مصب کچھ میسیجز کمنٹس بھی ہیں. ایک تو کمنٹ یہ آیا ہے، علی حیدر بھی میسیج کر رہے ہیں کہ بعض ہوتے ہیں نا رنگ گورا کرنے کے لیے مختلف کاسمیٹکس استعمال کرتے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شاہ صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت پیارا پروگرام ہے. احمد بھائی کہہ رہے ہیں جی خوبصورت تربیت کا سلسلہ ہو رہا ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. طاہر حمید بھائی عظیم بھائی سے کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. ایک ہیں عدنان بھائی کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، ماشاء اللہ، جزاک اللہ صاحب، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. تشریف جزاکم اللہ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کے شرعی سوالات بھی لیے، ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے شرعی سوالات لے لیے جائیں. بچوں کی ویڈیوز بھی ہم لے رہے ہیں، اور مبلغین سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ٹاپک تھا ہمارا اولیات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات. انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو بھی کریں گے. کچھ کالز مزید ہیں، آئیے کال لے لیتے ہیں.
اطہر طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ میں سیرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسین گوشیاں میں پتہ چل رہے ہیں۔ مبلغین سے عرض ہے کہ آپ کا جو زبردست خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کی خیر خواہی کرنا اور غریبوں کی دستگیری کرنا، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا، اور دعوت اسلامی کس انداز میں یہ کام لے کر چل رہی ہے؟ کیا فرمائیں گے فصیح الدین بھائی؟ شاہ صاحب، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ عادت تھی کہ آپ لباس بدل کر رات میں گلیوں میں جو ہے وہ چکر لگایا کرتے تھے، اور آپ دیکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہوتا تو اس کی مدد کیا کرتے تھے، اور راشن کا انتظام کیا کرتے تھے، دیگر ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ تو خیر خواہی کا جذبہ تو آپ کا ایسا تھا کہ آپ امیر المومنین تھے، وقت کے حاکم تھے، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود رات میں آپ نکل رہے ہیں گلیوں میں، اور لباس بدل کر تاکہ کوئی پہچانے نہیں، اور پھر لوگوں کی ضروریات کا پتہ چلے۔ کبھی کسی کی ضرورت کا پتہ چلتا تو آپ اس کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ خیر خواہی کا یہ آپ کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے کے تحت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے بھی جو ہے ہمیں خیر خواہی کا جذبہ دیا، اور اسی خیر خواہی کے جذبے کے تحت خاص طور پر ایک ہمارا دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، جس میں سیلاب زدگان کی مدد کی جاتی ہے، جس میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ابھی جب سیلاب آیا تھا، لوگوں کے گھر جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، لوگوں کو گھر بنانے کا انتظام کیا گیا، لوگوں کے راشن کا انتظام کیا گیا، دیگر جگہوں پر جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر راشن کا انتظام کیا گیا، اور پھر یہ ایک شعبہ ہے FGRF کا۔ لیکن اگر آپ دعوت اسلامی کو دیکھیں، امیر اہل سنت کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں حاضری تھی، امیر اہل سنت کا حج کا ارادہ تھا۔ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے کے دوران یہ اعلان فرمایا کہ میں حج پر نہیں جاؤں گا، جو حج کی رقم ہے وہ میں جو دعوت اسلامی کے امپلائرز ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کو میں دیتا ہوں، اور ان کی سیلریوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ امیر سنت نے فرمائی تھی کہ مہنگائی میں چونکہ اضافہ ہو گیا ہے، اب کسی کی سیلری اگر پہلے 30,000 تھی، اب مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو اب 30,000 میں اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ امیر علیہ سنت کا خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ پھر آپ اپنے بیانات میں یہاں پر جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا فصیح الدین بھائی، یہاں کہیں یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ کیا فرض چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ امیر علیہ سنت کا جو یہ عمل تھا، امیر علیہ سنت نے فرض حج ادا کر لیا ہوا، پہلے حج ادا کیا ہوا ہے۔ یہ ایک نفلی حج تھا جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ نفلی حج ہے۔ نفل حج آپ کو پتہ ہے کہ لازم نہیں ہوتا، سعادت کی بات تو ہے کہ بندہ حج کرنے کے لیے جائے، لیکن یہ ہے خیر خواہی امت کا جذبہ کہ ایک طرف مہنگائی اور ایک زور سے مہنگائی کی ہوا چلتی ہے، تو آپ نے کہا کہ چلیں یہ میری طرف سے ایک حصہ یوں شامل کر لیا جائے۔ تو جو کام کرنے والے ہیں، یعنی کہ بہت سے افراد ہیں نا جو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو امپلائیز ہیں یہ وہ ہیں کہ ایک متوسط طبقہ کہہ لیں، یا غریب غربا کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس انداز سے منسلک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا گھر کا کچھ نہ کچھ حصہ چل جائے گا، کچھ بہتری ہو جائے گی۔ تو یوں امیر علیہ سنت نے اپنے جذبات کا اظہار بھی فرمایا۔ کہیں تو آپ یہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں کہ جب آپ نے بچے کو روتا ہوا دیکھا، بے قرار ہو گئے آپ نے، اور جو اعلان فرمایا، جو فصیح الدین بھائی نے بھی کہا کہ جو بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ماہانہ رقم مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بچوں کو آپ نے روتا ہوا دیکھا، تو دیکھا کہ ہنڈیا ابل تو رہی ہے، کچھ پانی رکھا ہوا تو ہے، پوچھا گیا، کہا کہ اس میں تو صرف پانی ہے۔ آپ بے قرار ہو گئے، کیا کہ یہ بچے ہیں اور اس وقت یہ بھوک کی کیفیت میں، انہیں نیڈ تھی، ضرورت تھی، کس بات کی؟ کھانے کی۔ تھیلیسیمیا کا جو سلسلہ، یہ کرونا کا سلسلہ ہوا، تو اس وقت ضرورت تھی، نیڈ تھی، کس بات کی؟ کہ خون کی حاجت تھی۔ اللہ اکبر، کہ خون چاہیے ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے سب سے پہلے اپنا بازو پر کیا، کہا کہ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے میں اپنا خون پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا کہ اس وقت ضرورت تھی۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، اگر خون نہ دیا جا رہا ہوتا، کووڈ میں سب اپنے اپنے گھروں میں تھے اور نہ جاتے، نہ خون ملتا ان بچوں کو، تو ایک بہت بڑا نقصان، جہاں کرونا کے ساتھ نقصان ہو رہا تھا، وہاں تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون نہ مل کر بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوتا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمارے مسلمانوں
کے اوپر جو آنے والی آزمائش ہیں یا اللہ رحمت کی نظر فرمائے آزمائشوں سے اللہ پاک ہمیں دور فرمائے. تو اس انداز میں بھی آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی نے کردار ادا کیا ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ تلے اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ایک نعت سنا دیجیے، مدینہ یاد آیا ہے. مرحبا مرحبا. مزید کال. دانا جیلم سے بات کر رہا ہوں. کلام نعمت باندھا جسم تو انسان گیا، یہ کلام سنا دیں. جی انشاءاللہ. مزید کال. عظیم بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. مرحبا. مزید. شاہ صاحب مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی منقبت سننی ہے، مہربانی کر کے سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. مزید کال. محمد احتشام اتاری کھانے وال سے ماشاء اللہ پروگرام کی کیا بات ہے. ناصر بھائی آپ سے گزارش ہے مجھے والی نعت سنا دیجیے. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. چلیں جی کچھ کھڑے ہو کر میں آپ کے میسیجز لے لیتا ہوں. جی میسیج ہے زبیر بھائی کا سرگودا سے، کہہ رہے ہیں جی آپ سب کی بارگاہ میں 3000 درود پاک کا تحفہ. جی بہت شکریہ. عظیم بھائی کلام سنا دیں، بڑی دعائیں مانگی ہم نے بھی طیبہ جائیں گے. یہ کلام آپ پہنچ سکیں گے، میں تو نہیں پہنچ سکا اس کلام تک. اچھا جی ایک اور میسیج ہے ماشاءاللہ. کھولو آنکھ صلی اللہ، کھولو نہیں ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام ہے ہمارا. کہنا جی بہت پیارا ہے. نتخان بھائی سے گزارش ہے چھوڑ فکر دنیا کی، یہ کلام سنا دیں. اچھا جی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، محمد امجد رضا ہیں. انشاءاللہ یہ کلام بھی سنتے ہیں. جی اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے. اچھا جی سید شبیر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے راولپنڈی سے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. اچھا جی میسیج ہے کچھ مفتی صاحب کے لیے میسیجز تھے چونکہ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں تو اس لیے. ایک ہے واصف بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ سب کو 1000 درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. کلام سننا ہے کعبہ دکھا دے مولا. کیا بات ہے جی آپ کی. یا شفیع امم اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اور عظیم لالا دی بارگاہ دے وچ سلام ہوئے. عظیم لالا تساں دے چنگے حال ہن ماشاءاللہ، تہانوں ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. عظیم لالا تساں مینوں اہ کلام سنا دیو، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا. اے کلام لازمی سنا دیو. عظیم لالا تہاڈی بارگاہ دے وچ عرض گزار ہاں کہ میرے تے والدین میرے گھر والیاں واسطے مدینے دی حاضری دی دعا دیو ہن تسی آواز دعا دیو. اللہ ان کو بھی ان کی فیملی کو بھی بار بار پنجابی میں دیو نا، خیر کے نصیب. میں نے اتنی مشکل سے پڑھا ہے اور آپ اردو میں جواب دے رہے ہیں. میں اردو میں عرض کرتا ہوں آپ پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر دیں. چلیں میرے لیے بھی تھوڑی مشکل ہو جائے گی. چلیں آپ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی فیملی کو بھی بار بار حاضر مکہ مدینہ نصیب فرمائے اور کاش کے کرموں کا آئندہ سال حج کی ساتھ نصیب ہو جائے. کیا بات ہے. تو شمع رسالت ہے اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی کچھ نعت سننی ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے. اچھا جی اور کلام سننا ہے محبوب کے در پر جاؤں وہ وقت مبارک. یہ کون سا کلام ہے؟ محبوب کے در پہ جاؤں وہ وقت مبارک ہے. اچھا آپ پہنچ گئے مطلب کلام تک. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں کچھ کلام شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم بچوں کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ
ساتھ ہی ملکی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا انہیں جانا بس انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمت بانٹتا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر یاری چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے ایک خاص مہک لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے فرسودہ جان پارا زگجران یا رسول اللہ
پجمردہ جیسے یا رسول من گزر آری من مسکی زناداری فدائے نقش نالرت کنم جا رسول جا پارا جرا یا رسول اللہ بہار باغ معذرت فاروق اعظم ہے رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا فاروق اعظم ہے وہ عالم دبدبا کا کانپتے ہیں قیصر و کسریٰ وہ عالم دبدبا کا کانپتے ہیں قیصر و کسریٰ جن سے دین کی شان حضرت فاروق اعظم ہے خزانے روم و فارس کے لٹاتے ہیں مدینے میں فیوز حق کے بارہ حضرت فاروق اعظم ہے مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے آیا کہ نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے داماد علیو نازنین حضرت زہرا داماد علیو نازنین حضرت زہرا سالک جن پہ نازا حضرت فاروق اعظم ہے سالک جن پہ نازا حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایمان
سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کے بارے میں۔ ہم نے الحمدللہ ذاتی اولیات کے بارے میں بھی سنا، آپ کے فلاحی جو آپ کے کام تھے ان کے بارے میں بھی سنا، تو ادارتی اعتبار سے بھی آپ کی کچھ اولیات ہیں۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو، کیا فرمائیں گے عاطف بھائی ادارتی اعتبار سے جو آپ کی اولیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب جیسے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ فلاحی معاملات میں آپ نے کن کن چیزوں سے کی ابتدا کی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں امور سلطنت کے اعتبار سے بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ ہی کے دور حکومت میں اور دور خلافت میں جو ہے وہ شروع ہوئے۔ تو چند وہ کام جو اداراتی ہیں، جو ادارے آپ نے اپنے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ قائم کیے، سب سے پہلے ان میں سے چند جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بیت المال کا جو معاملہ ہے کہ جتنا بھی گورنمنٹ کے پاس جیسے آج کل ٹیکس ہوتا ہے تو پہلے جو ہے وہ چیزیں جمع ہوتی تھی، زکوٰۃ ہے یا دیگر معاملات ہیں، تو سارے جب حکومت کے پاس یا خلافت جو بھی بادشاہ ہوتا تھا ان کے پاس آتے تھے تو وہ بیت المال میں جمع ہوتے تھے۔ تو بیت المال جو سب سے پہلے بنایا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اور پھر اسی کے بعد سب سے پہلے مستحقین کی جو لسٹ ہے جسے ہم دیوان کہتے ہیں، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے فرماتے کہ دیوان سے مراد وہ رجسٹر جس میں مستحقین کے نام اور پوری لسٹیں جو ہے وہ تیار کی، اور کن کا حق کتنا بنتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ سب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اور اسی طرح سب سے پہلے جیلیں جو ہیں وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، تاکہ جو مجرم ہیں، جو قیدی ہیں، اچھا یہ بھی دیکھیں کہ ان کا خوبصورت انداز ہے کہ کسی کو جو ہے وہ ڈائریکٹ سزا نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، اگر کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے تو اس کو جیل میں بند کر دیں تاکہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اور گناہ سے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تب تک اسے جیل میں رکھتے، اور جن پر حد قائم ہونی ہوتی ان پر حد بھی قائم کرتے۔ تو جہاں حدود کا معاملہ تھا وہاں حدود قائم کی، اور جن کو جیل میں رکھ کر جو ہے وہ معاملات بہتر ہو سکتے تھے یا توبہ کا معاملہ تھا تو ان کو جیلوں میں رکھا گیا۔ اصل کیس چلنا بھی ہوتا ہے کہ پورا ایک پروسیس چلے گا، انکوائری ہوگی، دیکھا جائے گا، بساؤ کا تو تہمت بھی لگ جاتی ہے نا، ایسے ہی غلط بیانی بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ نہ کرے ایسا صورت بنتی ہے، ایک دم سزا والی صورتیں اگر ہوتی تو پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جن کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ ایسا جیل والا سلسلہ بنانا تاکہ وہاں پر رہے، ایک تو محفوظ بھی رہے گا اس اعتبار سے کہ اگر اس پر غلط بات ہے، تہمت لگ چکی ہے یا الزام لگا ہے، اور پھر لوگ مشتعل ہوتے ہیں بسا اوقات، تو پھر نقصان بھی اس کو پہنچایا جا سکتا تھا، اور پھر کیس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا معاملہ واقعتاً ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر پوری وضاحت ہوتی ہے جب جا کر یہ سلسلہ۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تدبرانہ ہے، کیا تدبرانہ انداز ہے کہ آپ نے یہ انداز اپنایا تاکہ جو حد قائم ہو سکتی ہے حد قائم ہو، جو کیس چل سکتا ہے سماعت ہو سکتی ہے، پورا پروسیس ماشاءاللہ زبردست۔ تو ایک سلسلہ تھا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس کا جو معاملہ ہے، پولیس کا جو نظام ہے، یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسافر خانے یہ بنانا، اور جو بیت المال ہے یا جو حکومت کے پاس جو ہے وہ اثاثہ جات ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے جو گودام بنائے جاتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی قائم ہوئے۔ اسی طرح مسافر خانے اور شہر میں مہمان خانے جو بنائے جانا کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور وہاں ٹھہریں، قیام کریں اور حکومت ان کی دیکھ بھال کرے، تو یہ مسافر خانے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قائم ہوئے۔ اور پھر سب سے پہلے خبر رسانی جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی جو ہے وہ دور حکومت کے اندر یا شہروں کے اندر، سلطنت کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ بادشاہ سے پوشیدہ نہ رہیں، جو خلیفہ وقت ہے اسے پوشیدہ نہ رہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لوگوں کو مقرر کیا مختلف شہروں کے اندر کہ وہاں کے حالات اور معاملات جو ہیں وہ خلیفہ وقت تک پہنچاتے رہیں، اور جو بھی معاملات امور خلافت کے ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ اسی طرح جو یہ جسٹس عدالتوں کا معاملہ ہے، تو سب سے پہلے عدالتیں جو کس نے قائم کی وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ہی سب سے پہلے قاضی مختلف شہروں کے اندر مقرر فرمائے تاکہ جو ہے وہ انصاف والا معاملہ جلد سے جلد ہو جائے، اسی لیے آپ کو عدل و انصاف جو ہے وہ امام العادلین بھی کہا جاتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آپ نے سب سے یہ پہلے جو ہے وہ عدالتوں والا سسٹم قائم کیا، تاکہ اب دور دراز سے اگر ایک ہی جگہ پر ہے تو پھر دور دراز سے آنے والوں میں کیا ہو سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، کسی کا معاملہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے، تو جس شہر
शहर का मामला है उसी शहर में निमट जाए। तो ये हजरत फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हों ने की। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हुवा अव्वलु मन इस्तक़दल क़ुदा फिल अमसार, कि फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जिन्होंने सबसे पहले ये जो है वो काजियों को मुकर्रर फरमाया ताकि मामलात बेहतर हो जाए। और भी बहुत सारे इस तरह के इदारती जो मामलात हैं जो आप ही के ज़माने में शुरू हुए और ये आपकी खुसूसियात हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका पहले भी जिक्र हो चुका होगा कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही शुरू हुए और आपने उनको आगे बढ़ाया ताकि जो हुकूमती मामलात हैं उनको मजीद बेहतर किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये अव्वलियात हैं जो हमने मुख्तलिफ पहलुओं से हमने देखे हैं। जंगी और उखरवी एतबार से भी आपके कुछ अव्वलियात हैं, इंशाल्लाह वो हम फसीउद्दीन। उससे पहले हम बच्चों की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मेरा नाम सईदा महमूद बुखारी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें मौत देकर जिंदगी बख्शी और हमें उसकी तरफ उठ कर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मेरा नाम सितारा कलीम है, मैं जतोई में रहती हूँ। मैं आज आपको जागते वक्त की दुआ सुनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों ने अच्छी कोशिश की। कुछ तो तलफ़्फ़ुज़ ही बदले हुए थे, लफ्ज़ बदले हुए थे, लेकिन कोशिश कीजिए अपने बच्चों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप याद करवाएं। ये जो हम बयान भी कर देते हैं, कारी साहब हमें पढ़ा भी देते हैं, तो यही अगर बार बार भी आप सुनवा देंगे तो इंशाअल्लाह इसका भी फ़ायदा होगा। कल का सबक कौन सा है, आइए देखते हैं। मुसलमान भाई से मुलाकात के वक्त की दुआ। मुसलमान भाई से मुलाकात के वक्त की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर सलामती हो और अल्लाह पाक की रहमत और बरकतें हों। कल आपने अपने बच्चों की ये वीडियो बनाकर भेजनी है। कोई प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं आप कि दो बच्चों को अगर आप मुलाकात करवा रहे हैं तो एक सलाम कर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह कि ये भी अंदाज़ मुस्कुरा कर मिले, अच्छे अंदाज में मिले, ये भी एक अंदाज़ अपनाया जा सकता है। अल्लाह पाक सबको बरकतों से मालामाल फरमाए। फसीउद्दीन भाई क्या फरमाएंगे जंगी और उखरवी अव्वलियात के हवाले से? शाह साहब, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी एतबार से अव्वलियात में से एक ये है कि आपने सबसे पहले आपने फ़ौजी जो छावनियाँ होती हैं उनका क़याम फरमाया और मुख्तलिफ़ शहरों में आपने छावनियाँ कायम की और ख़ुसूसन मुल्क शाम के शहरों में आपने छावनियाँ कायम की, यानी जिसमें फ़ौजी रहते हैं, और आपने उनको अजनात का नाम दिया, यानी फ़ौजियों के रिहाइश की जगह। और वहाँ पर फिर घोड़े खड़े होने की, साजो सामान की जगह, और इतनी बड़ी आपने वो छावनियाँ बनाई कि जहाँ पर 4000 घोड़े बासानी खड़े हो जाया करते थे और वहाँ पर लोग मौजूद होते थे जो जंग के लिए तैयार रहते थे अगर कोई मामला अचानक हो जाए तो ताकि जंग के लिए बासानी जा सकें। ये आपकी खुसूसी एक ये आपकी शान थी। जंगी एतबार से आपने ये इब्तिदा की। उखरवी एतबार से अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा युअता किताबहु बियमीनिही मिन हाज़िहिल उम्मती उमर इब्नुल खत्ताब। जी, यानी इस उम्मत में से सबसे पहले वो शख्स जिनको उनका नामा आमाल उनके दाएं यानी सीधे हाथ में दिया जाएगा वो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु। यानी रोज़े महशर सबसे पहले आपका नामा आमाल आपको आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये आपकी उखरवी खुसूसियत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदके कि आप अशरा मुबशरा में भी हैं, आप वो हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नती होने की बिशारत अता फरमाई। आपके जन्नत में जाने का सदका, जन्नती होने का सदका अल्लाह हमें भी जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाई। यकीनन आज हमने मदनी चैनल के नाज़रीन जो गुफ्तगू सुनी है हज़रत
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کے بارے میں، یہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ آپ ایک عظیم مدبر، عادل حکمران اور دور اندیش رہنما تھے۔ معذرت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مدبر ہیں، جیسے بھی گفتگو بھی ہوئی، آپ کوئی بھی آپ کا جو اولیات ہیں اس کو لیں تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدبرانہ انداز نظر آئے گا، پھر دور اندیشی آپ کو بہت نظر آئے گی اس میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادیں فراہم کی اور ایسے انتظامی اور فلاحی اقدامات متعارف کروائے جن کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں، کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں عدل، دیانت، ذمہ داری اور خدمت خلق کا درس دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی سلطنت کے آپ مالک ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا عدل، آپ کی دیانت داری، آپ کی ذمہ داری اور خلق خدا کی جو خدمت ہے، یہ بہترین انداز ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، آپ کا خوف خدا، آپ کی عبادات، آپ کی ریاضات، آپ کا تقوی، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، یہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے، کوئی بھی اگر شخص پڑھتا ہے وہ کسی بھی منصب والا ہے، ہر منصب والا آپ کی سیرت کو پڑھ کر اپنے لیے بہترین رہنما اصول حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ ہو کر دیکھنا چاہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز ہے امیر المؤمنین ہونے کی کیفیت میں، آپ کے انداز کو پڑھا جائے۔ اگر گھر کے انداز میں دیکھا جائے تو آپ کے جو امور خانہ داری ہیں اس معاملات کو دیکھا جائے، بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، ازواج کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، کیا حسن معاشرت قائم کیے ہے، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ جو انداز تھا، انداز کریمانہ ہے۔ یہ انداز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ تربیت فرمانے والے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھر میں نافذ کریں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، چونکہ آپ کی سیرت کیا ہے؟ شریعت مطہرہ ہے۔ جب ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، انشاءاللہ دونوں جانوں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کا یہ سلسلہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ و اسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پیدا ام درود نوشے بز میں جنت پیدا کو سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔